अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। 15 मिनट मदरसा में आप सबको अहलन व सहलन मरहबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। 15 मिनट मदरसा में हमारे 10 मौजू होते हैं। आज का हमारा पहला मौजू है इस्लामी तारीख़, जिसमें हम जानेंगे कौम समूद के बारे में। कौम समूद का ज़िक्र कुरान मजीद में 23 मरतबा आया है। कौम आद की हलाकत के बाद ये अरब की मशहूर और कदीम तरीन कौम है। इसका नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से मिलता है। हुजाज व शाम के दरमियान वादी कुरा के मैदान में उनकी आबादियाँ थीं, जिनके खंडहरात व निशानात आज भी मौजूद हैं। इनका दारुल हुकूमत मदीना तैयबा से शुमाल की तरफ मुकाम हिज्र में था, जिसे अब मदाइन सालेह कहते हैं। इस कौम का ज़माना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले का है। ये अपने वक्त की महज़ब, तरक्की याफ्ता, ताकतवर और बड़ी मालदार कौम थी। पहाड़ों को तराश कर बड़ी बड़ी इमारतें बनाना और संग तराशों को भारी मजदूरी देकर बड़े बड़े बुत बनवाना उनकी ज़िंदगी का महबूब मशगला था। उनके दिलों में बुतों की इतनी अक़ीदत व मोहब्बत पैदा हो गई थी कि अल्लाह ताला को छोड़कर इन्होंने उन बुतों की पूजा पाठ करना शुरू कर दी और इसी को निजात का ज़रिया समझने लगे। जब इस कौम की शिर्क और बुत परस्ती हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए और इस्लाह के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बना कर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के तकरीबन 100 साल बाद पैदा हुए। कुरान में उनका तज़किरा 8 जगहों पर आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें कौम समूद की हिदायत व रहनुमाई के लिए भेजा था। इस कौम को अपनी शान व शौकत और इज़्ज़त और बड़ाई पर और शिर्क बुत परस्ती पर बड़ा ही नाज था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है। वो इस पैगाम को सुनकर नफ़रत का इजहार करने लगे और हुज्जतबाजियाँ करते हुए नबूवत की सच्चाई के लिए पहाड़ से हामला ऊँटनी निकालने का मुतालबा भी करने लगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने मौजज़े के तौर पर सख्त चट्टान से ऊँटनी पैदा कर दी, मगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मौजज़ा मिलने के बाद भी इस बदबख्त कौम ने नहीं माना और कुफ्र और नाफरमानी की और इस हद तक पहुँच गए कि ऊँटनी को कत्ल कर डाला। और इस पर बस नहीं चला तो बल्कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का कत्ल का भी मंसूबा बना लिया। इस जुर्म अजीम और जुल्माना फ़ैसले पर गैरत इलाही जोश में आई और 3 दिन के बाद एक ज़ोरदार चीख ज़मीन पर ज़लज़ले से पूरा कौम को तबाह कर डाला गया। उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ फ़िलिस्तीन हिजरत कर गए। दूसरा हमारा आज का मौजू है अल्लाह की कुदरत। ज़बानों का मुख्तलिफ होना। अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार कौमों को पैदा फरमाया है, जिनकी ज़बानें एक दूसरे से अलग होती हैं। किसी की ज़बान अरबी है, किसी की फ़ारसी है और किसी की अंग्रेज़ी है, तो किसी की उर्दू और किसी की हिंदी है। जब एक किस्म के जानवर और परिंदों की बोली एक होती है, लेकिन इंसानी कौमों की बोलियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल इंसानों में से ही मर्दों और औरतें और लड़के और लड़कियों की आवाज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हालांकि सबकी ज़बान, होंठ, तालु, हलक वगैरह एक ही तरह के होते हैं। इसके बावजूद इंसानों की ज़बानें और आवाज़ सब कुछ मुख्तलिफ है, तो ये अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानी है। तीसरा आज का हमारा मौजू है, हम जानेंगे एक फ़र्ज़ के बारे में, दीन का इल्म हासिल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनी इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये इब्न माजा 224 इसका नंबर है।
تو ہر مسلمان پر دین کا علم اتنا حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے اسے حلال اور حرام میں تمیز معلوم ہو جائے، صحیح سمجھ بوجھ اسے حاصل ہو، عبادت وغیرہ کے اس کو طریقے بھی معلوم ہونے چاہیے۔ چوتھا ہمارا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم جانیں گے، ایک سنت کے بارے میں، بیویوں کو سلام کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ پانچواں ہمارا موضوع ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، آفت و بلاؤں کو دور ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ یہ طبرانی کی 4412 اس کی نمبر ہے۔ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دینے سے جس چیز کو بھی نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، مال دولت یا اولاد یا کوئی بھی ایسی چیز بہت خوبصورت ہے، اگر اس پہ وہ پڑھ کر کے دم کر دیا جائے تو ہر بلاؤں سے وہ بچا رہتا ہے جس پر نظر لگنے کا اندیشہ ہو۔ چھٹا ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے ایک گناہ کے بارے میں، سفارش پر بطور ہدیہ مال لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کی اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی اور اس نے اس کو قبول کر لیا تو وہ سود کے بہت بڑا دروازے پر آ پہنچا۔ یہ ابو داؤد 3541 اس کا نمبر ہے۔ ساتواں ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے دنیا کے بارے میں، گناہ گاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ اکثر ہم سوچتے ہیں نا دنیا میں کہ جو گناہ کر رہے ہیں، جو برے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنا عیش عشرت ان کو دے رہے ہیں، کتنا زیادہ وہ خوش ہے، ان کو دولتیں ان کے یہاں بھری ہیں، انبار لگا ہے اور یہاں گھوم رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ تو دراصل اس بات پتہ چلتی ہے، مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے 16860 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک ڈھیل ہے جس کو دی جا رہی ہے بس ایک تھوڑے سے وقت کے لیے، اس کے بعد کیا ہوگا، آخرت میں ان کی رسی کس دی جائے گی۔ تو دنیا کی چیزیں کیا ہیں، بس چند روزہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات پہ نہیں سمجھتے؟ سورہ قصص آیت 60۔ تو دنیا کی جو چیزیں ہیں اور یہ جو دنیا ہے بس چند روزہ ہے، چند روز کے بعد کیا یہ سب فانی ہونے والی ہے۔ تو ہر ایک کو اس سے بچ کے چلنا ہے۔ دنیا کی لبھاتی ہوئی چیزیں، من لبھانے والا جو اٹریکشن کرنے والی جو آس چکا چوند کی جو چیزیں ہیں ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں نا، کوئی گھر کے پیچھے پریشان ہے تو کوئی اپنی جاب کے پیچھے پریشان ہے، کوئی کسی کو بہت ڈیکوریٹڈ اپنا روم چاہیے، کسی کو بہت ڈیکوریٹڈ اپنا بیڈ چاہیے ہے اور ایک سے ایک نئے اسٹائلش چیزیں چاہیے ہیں۔ تو پھر دراصل کیا ہے، یہ زندگی بس اور یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان بس چند روز ہے۔ تو آج ہم یہاں کی تو بہت تیاریاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاریاں کرنی ہے، اپنے آخرت کے بیڈ کی تیاری کرنی ہے۔ ہمارا آخرت میں جو ہمیں بیڈ ملے گا اس میں ہم نے کتنی خوبصورت سے اس کو سجایا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے کہ ہمیں وہاں کی جو بیڈ ہے، اس کی چادر ہے، اس کا نرم جو تکیہ ہے ہمیں کیسے ملے گا، وہاں ملے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کیا کوششیں کرنی ہے۔ یہاں دنیاوی بیڈ کے لیے تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں نا، اپنے روم کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، اپنے جو بیٹھنے کی جگہ ہے، کھانے کی جگہ ہے، کچن ہے، اس کے لیے مینٹیننس کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے زیادہ فکر اپنے آخرت کے گھر کے لیے ہونی چاہیے کہ ہمارا وہاں کیا ہوگا۔ وہاں کے لیے ہم نے کوششیں آج کرنی ہے،
کیونکہ یہ دنیا تو کیا ہے، بس فانی ہے۔ 8واں ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے آخرت کے بارے میں، قیامت کا ہولناک منظر۔ سورہ عبس آیت 33 سے 37 تک قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ یعنی قیامت کے دن ایسی ہولناکی آواز آئے گی اور قیامت برپا جب ہوگی تو انسان ایسا بے پرواہ ہو جائے گا، بس اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی، بس وہ کہے گا ہائے میری جان، ہائے میری جان، اور بس میری جان۔ اسے کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کسی کے بارے میں کوئی اس کو یاد بھی نہیں ہوگی، صرف اپنی پرواہ کر رہا ہوگا۔ جو دنیا میں آج ایک دوسرے کے لیے اس قدر لوگ پریشان رہتے ہیں، اپنے بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور رشوتیں لے لیتے ہیں، برے برے کام کو سر انجام دیتے ہیں، سود لے لیتے ہیں، بیاج لے لیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی سے سامان بیچتے ہیں۔ آخرت میں یہ کوئی کام نہیں آئے گا، بس میری جان اور میری جان، سب اپنی اپنی جان بچائیں گے، نفسا نفسی کا بس عالم ہوگا۔ 9واں ہمارا موضوع ہے طب نبوی سے علاج، منقع سے پٹھے وغیرہ کا علاج۔ حضرت ابو ہنداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا، بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ منقع بہترین کھانا ہے اور جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے، بلغم کو نکال دیتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ 10واں ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حکمرانوں یا حاکموں کی بھی اطاعت کیا کرو۔ اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جو بھی ایسے بادشاہ ہے، ایسے حکمران ہم پر موجود ہیں، ہم سے اوپر، جو شریعت اور قرآن و سنت کے حساب سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کی بھی ہمیں اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی ایسی کنٹری ہے، جو بھی ایسی سٹی ہے، جو بھی جہاں بھی ایسا جو معاشرتی نظام قائم ہے، جہاں پہ قرآن اور سنت کے فالو کیا جاتا ہے اور وہاں کے جو بادشاہ ہے، جو وہاں کے حکمران ہیں، وہ قرآن و سنت کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں، تو وہاں کے رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی ان کی اطاعت کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی حاکم ہیں، جو شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔